बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब इमारात आने के बाद मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के शहरियों से मुलाकात हुई तो अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के दो आलिम ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान से बाहर भी दीनी कुतुब पढ़ने वाली या दीन से रग़बत रखने वाली अवाम जानती है। क्योंकि इस वीडियो में हमारा इरादा अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद के हालात ज़िंदगी से बहस करने का है, जिनको इमाम अहले सुन्नत और अल्लामा शहीद भी कहा जाता है। दोस्तों, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर 31 मई 1945 बरोज जुमरात शहर सियालकोट के मोहल्ला अहमदपुरा में एक दीनदार घराने में पैदा हुए। अहमदपुरा का साबका नाम बिन्ते मरियम बस्ती था। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के दादा शेख अहमद दीन सियालकोट से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में रहते थे। शेख अहमद दीन के वालिद यानी अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के परदादा शेख निजाम दीन कपड़े बेचने का काम करते थे और उस जमाने के उर्फ के तहत साइकिल पर कपड़े बेचा करते थे। शेख अहमद दीन ने अपने वालिद के कारोबार को ही आगे बढ़ाया और इस गर्ज से वो गांव छोड़कर सियालकोट बिन्ते मरियम नामी बस्ती या मोहल्ला कहले में आकर बस गए। यहाँ शेख अहमद दीन का कारोबार तरक्की करने लगा और उन्होंने कपड़े की बाकायदा दुकान डाल ली। आहिस्ता आहिस्ता शेख अहमद दीन के दीगर रिश्तेदार भी बिन्ते मरियम बस्ती में आकर बसने लगे और खुद शेख अहमद दीन का घराना भी बढ़ने लगा। और फिर देखते ही देखते बस्ती में शेख अहमद दीन के खानदान वालों की इस कदर कसरत हो गई कि बस्ती का नाम बिन्ते मरियम से बदलकर शेख अहमद दीन के नाम पर अहमदपुरा रख दिया गया। दोस्तों, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के वालिद शेख ज़हूर इलाही अपने वालिद शेख अहमद दीन के अकलौते बेटे थे। शेख अहमद दीन ने औलाद नरीना की ख्वाहिश में 3 शादियां की थी और अहमद दीन की तीसरी ज़ौजा के बदन से शेख ज़हूर इलाही मुतवल्लिद हुए थे। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के वालिद हाजी ज़हूर इलाही अहले हदीस आलिम मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी के अकीदतमंदों में से थे। इसी अकीदतमंदी के तहत उन्होंने अपने बेटे अल्लामा एहसान इलाही को हाफिज और आलिम बनाने का फैसला किया। जबकि मुकम्मल कारोबारी खानदान था, बस अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को अल्लाह ने आला दर्जे की ज़हानत और फितानत से नवाजा था। इसी वजह से फ़कत 9 साल की उम्र में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया और उसी साल नमाज तरावी में कुरान करीम भी सुना दिया। गोया वो एहसान इलाही से हाफिज एहसान हो गए। वो मस्जिद जिसमें हाफिज एहसान ने नमाज तरावी में कुरान सुनाया था वो अहमदपुरा की मस्जिद अहले हदीस थी, जिसको मस्जिद शेखा वाली भी कहा जाता है। इस मस्जिद को शेखा वाली अहमदपुरा में कसरत से आबाद शेख बरादरी के सबब कहा जाता था। दूसरी वजह यह भी थी कि इस मस्जिद की तामीर में इस बरादरी की तहरीक और शौक का दखल था। 1922 में मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया था। अच्छा दोस्तों, इस मस्जिद को बनाने का सबब भी बड़ा दिलचस्प है। वह कुछ यूं कि करीबी मोहल्ले की मस्जिद अल्लामा याकूब वाली में अहमदपुरा मोहल्ले के लोग नमाज अदा करने जाते थे। हनफियों की मस्जिद में अहले हदीस हजरात के इस कदर आने जाने की वजह से मुस्तकिल लड़ाई झगड़ा रहता, हत्ता कि एक रोज गुस्से में आकर उस मस्जिद की इंतजामिया ने उन सफों को आग लगा दी जिन पर उन अहले हदीसों ने नमाज अदा की थी। चुनाचा फैसला किया गया कि अपनी ही मस्जिद बना लेनी चाहिए। इस तरह वहां मस्जिद अहले हदीस का क़याम अमल में आया। खैर, हाफिज एहसान ने इब्तिदाई दीनी तालीम दारुस्सलाम से हासिल की, जहां उन्होंने मौलाना इस्माइल हलीम के सामने ज़ानुएतुल अम्मस तय किया। मौलाना इस्माइल से हाफिज एहसान ने अल्फिया, काफिया, शरह तहदीब और दीगर तफासीर व हदीस में इस्तिफादा किया। इसके बाद तरसगाह जामे इस्लामिया गुजरावाला चले आए, जहां उन दिनों मौलाना अबुल बरकात अहमद मदरासी मौलम थे, जबकि इब्तिदाई कुतुब मौलाना नज़ीर अहमद से पढ़ना शुरू की। मौलाना अबुल बरकात ने ही हाफिज एहसान को सही बुखारी पढ़ाई थी। बकौल मौलाना शमशाद सल्फी, जो कि जामे इस्लामिया में अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के क्लास फेलो थे, अल्लामा पला के ज़हीन तालिब इल्म थे, जिसकी वजह से असातिज़ा उनकी शोखी तबीयत से सरफ नजर करते। हम दिन भर पढ़ते, रात को शहरगर्दी को निकल जाते, कहीं कोई जलसा होता हम जरूर जाते, चाहे शिया कहो या बरेलवियों का, अल्लामा जरूर सुनने जाते। रात को मदरसे की छत पर सब दोस्त बैठ जाते, महफिले अदब जम जाती, शेर व शायरी का दौर चलता। अल्लामा की फारसी जबान तब भी बहुत उम्दा थी, ना जाने उस उम्र में उन्होंने ये इस्तेदाद कहाँ से और कैसे हासिल की थी।
خیر دوستو، جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ سے فراغت کے بعد علامہ احسان الہی نے جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں داخلہ لیا، جہاں علوم و فنون عقلیہ کے ماہر جناب مولانا شریف سواتی سے انہوں نے معقولات کا درس لیا۔ جامعہ سلفیہ آنے کی ایک بڑی وجہ مشہور محدث حافظ محمد گوندلوی کی صحبت و شاگردی اختیار کرنا تھا، جو کہ اس زمانے میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں مسند تدریس پر فائز تھے۔ حافظ محمد گوندلوی کے علمی مقام و مرتبے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب شیخ ناصر الدین البانی نے مدینہ یونیورسٹی سعودیہ کو چھوڑا تو ان کی جگہ حافظ محمد گوندلوی کا انتخاب کیا گیا۔ علامہ احسان الہی ظہیر حافظ محمد گوندلوی کے اس قدر معتقد تھے کہ آپ کے بارے میں ایک تقریر میں فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر میں نے آج تک حافظ محمد گوندلوی سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ ان کی کسی کتاب کا نام بتاؤ تو میں نے کہا تھا کہ کسی بڑی کتاب کو چھوڑو، مجھ کو دیکھ لو کہ میں ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہوں۔ دوستو، 1960 میں دینی علوم کی تحصیل سے فراغت پائی اور پنجاب یونیورسٹی سے عربی میں BA آنرز کی ڈگری حاصل کی، اور پھر حافظ احسان الہی ظہیر نے کراچی یونیورسٹی سے لاء کا امتحان پاس کیا۔ 1960 میں ہی MA فارسی اور 1961 میں اردو کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد اعلیٰ دینی تعلیم کے حصول کے لیے مدینہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملت اسلامیہ کی عظیم عالمی یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان دنوں مدینہ یونیورسٹی میں دنیا بھر سے 58 ممالک کے طلبہ زیر تعلیم تھے۔ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے داخلے کی روداد بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ یہ سال 1963 کی بات ہے۔ مدینہ یونیورسٹی کے لیے جن طالب علموں نے پاکستان سے جانا تھا وہ جا چکے تھے۔ داخلے کا عمل مکمل ہو چکا تھا کہ علامہ احسان الہی ظہیر، جو کہ اس وقت حافظ احسان الہی ظہیر کہلاتے تھے، نے مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کی ٹھان لی۔ ویزا لگوایا اور براستہ سڑک ہی سعودی عرب کے لیے چل نکلے۔ ایران اور شام سے ہوتے ہوئے سعودی عرب مدینہ پہنچ گئے۔ سفر کی صحبتوں سے راحت ملی تو اب یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ کیسے ملے، کیونکہ سیشن تو شروع ہو چکا تھا اور داخلے بند ہو گئے تھے۔ ایک صاحب نے امید بھی دلائی تھی مگر یہ امید بر نہ آئی، الٹا ان صاحب کا رویہ حوصلہ شکن تھا، جبکہ پاکستان آمد پر انہوں نے تعاون کا وعدہ بھی کیا تھا۔ کسی قدر مایوسی کا عالم تھا مگر احسان الہی بالکل مایوس نہ تھے۔ کسی صورت اس وقت کے مفتی اعظم شیخ ابن باز سے ملنے کی سبیل نکالی۔ پہلی ملاقات میں انہوں نے علامہ ابن باز کا دل مول لیا۔ شیخ ابن باز اس پاکستانی نوجوان سے بہت متاثر ہوئے اور ان کو داخلے کا اہل قرار دے دیا، اور یوں حافظ احسان الہی ظہیر کا مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا۔ اس سلسلے میں اس تفصیل کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ شیخ ابن باز نے علامہ احسان الہی ظہیر کے داخلے کا کیس ایک کمیٹی کے سپرد کیا تو کمیٹی نے علامہ احسان کو سیکشن B میں داخلہ دے دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت کسی پاکستانی کو سیکشن A میں داخلہ نہیں ملتا تھا بلکہ C یا D سیکشن میں ہی داخلہ ملتا تھا، لیکن علامہ نے کہا کہ میں B گروپ میں داخلہ نہیں لوں گا کیونکہ اس سے تو پاکستانیت کی توہین ہوتی ہے کہ وہاں ٹیلنٹ کی کمی ہے۔ چنانچہ علامہ صاحب نے کمیٹی سے کہا کہ میرا انٹرویو کیا جائے، اگر میں انٹرویو میں کامیاب ہو گیا تو مجھے A سیکشن میں داخلہ دے دیا جائے، ورنہ میں یونیورسٹی میں داخلے سے از خود ہی دستبردار ہو کر پاکستان واپس چلا جاؤں گا۔ دوستو، ان دنوں مدینہ یونیورسٹی کا معیار آج کے معیار سے بھی بہت بلند تھا۔ چنانچہ یونیورسٹی کا بورڈ تشکیل دیا گیا جس نے علامہ احسان الہی ظہیر کا انٹرویو لیا اور بعد از انٹرویو حافظ احسان کو اپنی علمی قابلیت اور لیاقت کی بنا پر A سیکشن میں داخلہ دے دیا گیا۔ وہ واحد اور پہلے پاکستانی تھے جن کو ان کی قابلیت کی بنا پر A گروپ میں داخلہ دیا گیا تھا۔ مدینہ یونیورسٹی میں علامہ احسان الہی ظہیر نے دنیا اسلام اور تاریخ کے نامور، معتبر اور وقت کے ممتاز علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ ان میں سر فہرست محدث الازہر علامہ ناصر الدین البانی، مفسر قرآن الشیخ محمد امین الشنقیطی، فضیلت الشیخ ڈاکٹر عطیہ محمد صالح، سماحت الشیخ علامہ عبدالعزیز ابن باز، محدث مدینہ علامہ عبد المحسن العباد البدر وغیرہ شامل ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر نے زمانہ طالب علمی کے دور میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں القادیانیہ دراسات و تحلیل کے نام سے عربی میں ایک مدلل و منفرد کتاب تحریر کی۔ یہ کتاب آپ کے ان لیکچرز پر مشتمل تھی جو آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اپنی کلاس کے طلبہ کو اپنے اساتذہ کی جگہ دیے تھے۔ اس کتاب کی اشاعت کی داستان بھی کسی قدر دلچسپی سے خالی نہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ جو مکتبہ علامہ احسان کی کتاب شائع کرنا چاہ رہا تھا اس کے سرکردہ صاحب کتاب پر الاستاذ احسان الہی ظہیر فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھنا چاہتے تھے، جبکہ علامہ صاحب ابھی تک فائنل امتحان سے فارغ نہیں ہوئے تھے۔ علامہ صاحب کو ادارے کی اس خواہش کا علم ہوا تو انہوں نے واضح طور پر بتا دیا کہ بھئی میں ابھی تک فاضل نہیں ہوا ہوں،
ایسے میں اگر آپ میرے نام کے آگے فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھنا چاہتے ہیں تو وائس چانسلر صاحب سے اس کی اجازت لے لیں۔ ناشر نے شیخ ابن باز جو کہ اس وقت وائس چانسلر تھے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے ناشر کو اجازت دے دی۔ علامہ صاحب نے شیخ ابن باز سے عرض کیا، شیخ صاحب آپ نے اسے اجازت برحمت فرما دی، لیکن اگر میں فیل ہو گیا تو کیا بنے گا؟ شیخ ابن باز نے فرمایا، اگر تم امتحان میں فیل ہو گئے تو میں یونیورسٹی میں اپنا عہدہ چھوڑ دوں گا۔ اور دوستو قسمت کی خوبی اور اللہ کا فضل دیکھیے کہ شیخ ابن باز کی عین تمنا کے مطابق علامہ صاحب نے امتحان میں 58 ممالک کے طلبہ میں اول پوزیشن حاصل کرتے ہوئے 93.5% نمبر حاصل کیے۔ خیر دوستو، علامہ احسان اللہ ظہیر کی شادی 1965 میں مدینہ یونیورسٹی میں طالب علم کے زمانے میں ہی اپنے استاد محترم حافظ محمد گوندلوی کی صاحبزادی سے ہو گئی تھی۔ علامہ صاحب کا نکاح ان کے سسر حافظ محمد گوندلوی نے مسلم مسجد نوشہرہ روڈ پر پڑھایا تھا، اور آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ ہی سعودیہ آئی اور 1967 تک آپ کے ساتھ سعودیہ میں ہی رہیں، جب تک کہ علامہ شہید کا قیام سعودیہ میں تھا۔ مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران علامہ احسان اللہ ظہیر عربی زبان و ادب سے اپنے گہرے شغف کے سبب مختلف ادبی سرگرمیوں میں مشغول رہے۔ دمشق سے تعلق رکھنے والے عالم عرب کے معروف ادیب ڈاکٹر محمد مصطفیٰ صبائی کے مجلے حضارت الاسلام میں آپ کے مقالات شائع ہونے لگے۔ اسی طرح سعودی عرب کے جریدے المنہل اور لبنان کے مشہور و معروف مجلے المجتمع میں بھی علامہ شہید کے مقالات شائع ہونے لگے۔ 1965 میں اپنے زمانے طالب علمی میں ہی علامہ شہید نے بیروت کی عرب اکیڈمی سے عربی ادب کا سب سے بڑا ایوارڈ جیتا۔ 1966 میں عرب یونیورسٹیز کے بین الجامعاتی تقریری مقابلوں یعنی انٹر یونیورسٹی ڈیبیٹ کمپٹیشن میں بھی پہلا انعام حاصل کیا۔ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد علامہ احسان الہی کو یونیورسٹی میں منصب تحقیق و تدریس یعنی ٹیچنگ اور ریسرچر کی جاب کی پیشکش کی گئی، مگر آپ نے اپنی ذاتی زندگی پر دین حق کی خدمت اور وطن عزیز کی اصلاح کو ترجیح دی اور یہ تڑپ لے کر وطن عزیز لوٹ آئے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنائے گئے اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے دین اور حکم کا بول بالا ہو، اور اسی مقصد کی تکمیل کی خاطر دن رات جدوجہد شروع کر دی۔ وطن واپسی پر علامہ شہید نے ابتداً تحریر کے ذریعے دعوت دین کے کام کا آغاز کیا اور چٹان، لیل و نہار اور ملک کے دیگر معروف اور مشہور رسائل میں لکھتے رہے۔ نیز ہفت روزہ الاعتصام، ہفت روزہ اہل حدیث کے بھی مدیر رہے اور ترجمان الحدیث کے نام سے بھی ایک رسالہ جاری کیا۔ پاکستان آنے کے بعد علامہ احسان اللہ ظہیر کی خطباتی زندگی کا آغاز مسجد چینیا والی کے ممبر سے ہوا، جو مسجد اہل حدیث اکیڈمی کے مؤسس شیخ محمد اشرف کی زیر ادارت تھی۔ یہاں علامہ احسان الہی کو مولانا اسماعیل سلفی کی ریکمنڈیشن پر رکھا گیا تھا۔ وہ مسجد جس کے مصلین کی تعداد 200 سے زیادہ نہ ہوتی تھی، علامہ شہید کے آنے کے چند ماہ بعد یہ حال چلا تھا کہ مسجد اندر باہر سے مکمل بھری ہوتی اور جمعہ کے روز نمازیوں کے لیے جگہ کم پڑ جاتی تھی۔ اس مسجد چینیا والی کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ مسجد مغل دور کی یادگار ہے جس کو اورنگزیب کے عہد کے گورنر لاہور سرفراز خان نے تعمیر کروایا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب اورنگزیب نے شاہ جہاں کو اقتدار سے معزول کر کے مسند حکومت سنبھالی تو کسی نے اورنگزیب کے کان بھر دیے کہ گورنر لاہور سرفراز خان شہزادہ دارالشکوہ کا حامی ہے۔ اورنگزیب نے حکم صادر کر دیا کہ سرفراز خان کی جائیداد ضبط کر کے اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا جائے۔ سرفراز خان کو اپنے ذرائع سے اس خبر کا پہلے ہی پتہ چل گیا۔ اس نے فوراً اپنی تمام تر جائیداد فی سبیل اللہ وقف کر کے اپنی حویلی کو گرانا شروع کر دیا اور یہاں مسجد کی تعمیر کا اعلان کر دیا۔ اورنگزیب کو پتہ چلا تو نہایت خوش ہوا اور گورنری کے عہدے پر بھی بحال رکھا اور تعریف کے ساتھ اس کو مزید جائیداد بھی عطا کر دی۔ یہ مسجد 1080 ہجری سے 1082 ہجری یعنی 2 سال کے عرصے میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس مسجد میں مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا عبد الجبار غزنوی، مولانا ابو القاسم، مولانا عبد الواحد غزنوی اور مولانا محمد حسین واحد جیسے شہیر علماء خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے تھے۔ دوستوں اب علامہ احسان اللہ ظہیر کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے اور وہ ہے سیاست۔ 1968 میں اقبال پاک میں علامہ شہید نے خطبہ عید میں جنرل ایوب خان کے خلاف اپنی پہلی سیاسی تقریر کی۔ اس تقریر کا تاثر اس قدر شدید اور گہرا تھا کہ بہت سے لوگوں نے شدت جذبات میں اپنے گریبان چاک کر لیے تھے۔ آغا شورش کاشمیری بھی نماز عید کا خطبہ سننے والوں میں موجود تھے۔ نماز عید کے بعد وہ علامہ شہید سے ملے اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں خود بھی فن خطابت میں بہت زیادہ دسترس رکھتا ہوں، مگر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ احسان الہی اگر تم آئندہ سے خطابت چھوڑ دو تو تمہاری صرف اس ایک تقریر سے تمہیں بر صغیر پاک و ہند کے چند بڑے خطیبوں میں شمار کیا جا سکے گا۔ جبکہ علامہ احسان کی عربی خطابت کی بابت تو ڈاکٹر مصطفیٰ صبائی کا یہ جملہ ہی کافی ہے کہ لوگ مجھے عالم عرب کا سب سے بڑا خطیب
خطیب کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ تم مجھ سے بڑے خطیب ہو۔ یہ نوابزادہ نصر اللہ خان کا یہ جملہ کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے خطیب ہیں جو کسی بھی عنوان پر فی البدیہہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ خیر دوستو، پھر سیاسی تقاریر کا سلسلہ جاری رہا اور بھٹو دور میں علامہ احسان الہی کو قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ آپ پر کئی مقدمات بھی دائر کیے گئے۔ سیاسی مخالفتوں کے ساتھ ساتھ ان قید و بند اور صحبتوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ علامہ شہید نے سقوط ڈھاکہ کے نتائج کو یکسر نامنظور کرتے ہوئے مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور ایسے میں اس امید کے ساتھ آغاز شورش کاشمیری اور دیگر زوما کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش مرد آباد تحریک چلائی کہ شاید واپسی کی صورت ہو جائے، کیونکہ مشرقی پاکستان کی تقسیم غیر اصولی تھی اور علامہ کے نزدیک وہ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھی پاکستان کا حصہ تھا۔ بنگلہ دیش مرد آباد تحریک میں آپ نے بھرپور حصہ لیا اور باقاعدہ اپنے خطبات جمعہ اور دیگر خطابات میں بھی بنگلہ دیش کے مسئلے پر اپنی حب الوطنی کی خاطر دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والے درد کو بیان کیا۔ چنانچہ ملتان کے دورے میں علامہ شہید کو دوسرے قائدین سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ جب گرفتاری ہوئی تو آپ روزے سے تھے۔ یہ رمضان آپ کا جیل میں ہی گزر گیا، جہاں آپ پر سخت تشدد بھی روا رکھا گیا۔ بقول علامہ شہید ان پر یہ تشدد اس وقت کے گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کے ذاتی حکم سے کیا گیا تھا۔ علامہ احسان سے غلام مصطفیٰ کھر صاحب کی اسی عداوت کا ایک شاخسانہ پنجاب کے ٹیکسی ڈرائیور کی موت کو جھوٹا مقدمہ بھی تھا جو انہوں نے علامہ شہید کے خلاف دائر کیا تھا، جبکہ اس ٹیکسی ڈرائیور کی موت ایک حادثے کے سبب ہوئی تھی، جہاں بورے والا سے خانے وال جاتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کو اونگ آنے سے گاڑی نہر میں جا گری تھی، جس میں ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ علامہ شہید بھی سوار تھے۔ لیکن چونکہ اس حادثے میں علامہ شہید ٹیکسی میں سوار ہونے کے باوجود بچ گئے تھے، تو غلام مصطفیٰ کھر صاحب نے موقع غنیمت جان کر علامہ احسان الہی پر ٹیکسی ڈرائیور کے قتل کا الزام لگا کر یہ کہہ کر مقدمہ دائر کر دیا کہ اس ٹیکسی ڈرائیور کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، اس لیے احسان الہی نے اس کے قتل کی سازش رچائی تھی۔ تاہم کچھ عرصے بعد ہی عدالت نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دے کر مقدمہ برخاست کر دیا۔ علامہ احسان الہی ظہیر کے سیاسی سفر میں تحریک استقلال کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ علامہ شہید اس تحریک کے اس زور و شور سے قائل اور متحرک کارکن تھے کہ اس کے مرکزی ناظم اطلاعات بھی رہے اور 1977 میں تحریک استقلال کے قائم مقام سربراہ بنائے گئے۔ تحریک انضمام مصطفیٰ کے لیے بھی بڑی کوششیں کی۔ ضیاء الحق صاحب کی حکومت نے آپ کو علماء کرام کی ایڈوائزری کونسل کا رکن نامزد کیا، لیکن آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ تحریک استقلال سے علیحدگی کے بعد جمعیت اہل حدیث کی تنظیمیں نو کی اور اس کو زبردست کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اہل حدیث یوتھ فورس کی بنیاد ڈالی، جس کے ذریعے نوجوانان اہل حدیث میں جہاد کی روح پھونکی۔ جمعیت اہل حدیث کے جنرل سیکرٹری رہے۔ آپ کی سیاسی سرگرمیوں سے خوفزدہ ہو کر حکومت پاکستان نے بارہا فرضی مقدمات میں آپ کو پھنسایا اور جائیداد کی خرقی یعنی ضبطی کے احکامات صادر کیے، مگر پائے ثبات میں ذرا برابر لغزش نہ آئی۔ علامہ احسان الہی ظہیر اس دوران میں مختلف ممالک کے تبلیغی سفر بھی کرتے رہے۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے علاوہ بیلجیم، ہالینڈ، سویڈن، ڈنمارک، اسپین، اٹلی، فرانس، جرمنی، انگلینڈ، یوگوسلاویہ، ویانا، نائجیریا، کینیا، جنوبی کوریا، جاپان، فلپائن، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، امریکہ، چین، بنگلہ دیش، ایران، افغانستان اور ہندوستان میں مختلف عالمی علمی کانفرنسز میں خطاب کیا۔ عرب ممالک تو آپ کا آنا جانا ایک معمول اور روزمرہ کا کام تھا، اسی طرح یورپ، امریکہ اور افریقہ کے اسفار کا بھی حال تھا۔ اتنے اجتہام، دعوتی اور تبلیغی اور ادارتی مصروفیت کے باوجود آپ نے عربی ادب میں شاندار اضافہ کیا اور بھاری بھرکم کتب تالیف فرما کر عالم عرب میں اپنی علمی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ علامہ احسان الہی ظہیر کی کتب کو دنیا بھر کے علمی اور عوامی حلقوں میں یکساں مقبولیت کا شرف حاصل ہوا اور بہت بڑی تعداد کو علامہ شہید کی کتب سے بتوفیق الہی راہ ہدایت نصیب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ کی اکثر کتب کے تراجم اردو، فارسی اور دیگر عالمی زبانوں میں موجود ہیں۔ آپ نے جس موضوع یا جس باطل فرقے پر قلم اٹھایا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا حق ادا کر کے دکھایا اور آج تک آپ کی کسی بھی کتاب کا کوئی علمی جواب نہیں دے سکا۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید کی چند اہم کتابوں کے نام یہ ہیں: القادنیہ، دراسات و تحلیل، التصوف، مرزائیت اور اسلام، البابیہ، عرض و نقد، البہائیہ، نقد و تحلیل، الشیعہ و سنہ، الشیعہ والقرآن، البریلوی، عقائد و تاریخ، الاسماعیلیہ، الشیعہ و اہل بیت، بین الشیعہ و اہل سنت۔ ان میں سے اکثر کتب کے 10 سے زیادہ ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ دنیا کی کئی زندہ زبانوں میں علامہ احسان الہی کی کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں۔ الشیعہ و سنہ کے صرف انڈونیشین زبان میں 3 ترجمے ہوئے، جن میں ایک پر پیش لفظ انڈونیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر محمد ناصر نے لکھا ہے، جبکہ کتاب بین الشیعہ و اہل سنہ کی تالیف کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ علامہ
احسان علی ظہیر مصر کے 15 روزہ سفر پہ تھے. وہاں ان کو پتا چلا کہ ان کی کتاب الشیعہ و سنہ کے جواب میں ایک شیعہ عالم نے کتاب لکھی ہے. علامہ شہید نے اس جواب کو دیکھا اور وہیں بین الشیعہ و اہل سنت کے نام سے اس کا جواب الجواب لکھنے کا فیصلہ کر لیا. ایک مصری دوست کی لائبریری میں بیٹھ گئے اور جواب لکھنا شروع کیا. ساتھ ساتھ اس کی کمپوزنگ بھی شروع کروا دی. دونوں کام ختم کروا کے اس کی طباعت کا انتظام کیا. اس طرح 15 روزہ اس دورے میں تقریباً 300 صفحات کا جواب لکھ کر طبع کرا کر پھر سارا ایڈیشن فروخت کر ملک واپس آئے. دوستو یہی وجہ تھی کہ علمی حلقوں میں علامہ شہید قد آور علمی شخصیت سمجھے جاتے تھے. وہ اردو کے ساتھ ساتھ عربی کے ایک ممتاز اور قادر الکلام متکلم ادیب اور عالم دین تھے جنہیں علم دین کے ہر شعبے میں دسترس حاصل تھی. بلکہ عربی زبان میں ان کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی مادری زبان عربی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے مختلف فرقوں یا موضوعات پر تحقیق کر کے جو کتب شائع کی عرب ممالک میں ان کو بہت پذیرائی ملی اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. آپ کی ان کتب کو دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ ایک اجمی آدمی کیوں کر عربی زبان میں ایسے علمی جواہر اور تحقیقی سرمایہ مہیا کر سکتا ہے. آپ نے باطل فرقوں کے عقائد و نظریات پر جس تحقیقات اور واقعاتی طور پر روشنی ڈالی ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے. علامہ احسان علی ظہیر کی مصروفیات اور خطبات کا سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ 1980 میں ایران عراق جنگ شروع ہو گئی. علامہ کی عبقری اور دور اندیش شخصیت نے بھاپ لیا تھا کہ جنگ سیاسی سے زیادہ مذہبی بن چکی ہے. جہاں خمینی قیادت ولایت فقیہ کی بنیاد پر عراق اور اس کے بعد دیگر عرب ممالک میں شیعہ انقلاب کو برپا کرنا چاہتی ہے. اسی زمانے میں علامہ احسان علی ظہیر امریکہ کے دورے پہ گئے تو وہاں آپ کی اسی پس منظر میں کئی ایک تقاریر ہوئی. اس کے علاوہ علامہ شہید کی شیعہ سے متعلق کتب بھی منظر عام پر آ چکی تھی. ان کتب اور تقاریر کی وجہ سے ایرانی حکومت علامہ شہید کی دشمن تھی. اس پس منظر میں کچھ شیعوں نے امریکہ میں آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا. فلسطینی طلبہ ان کے آڑے آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان بچا لی. لیکن فلسطینی طلبہ اور چند مخلص احباب کے اصرار کی وجہ سے علامہ احسان کو امریکہ کا دورہ مختصر کر کے واپس آنا پڑا. امریکہ سے واپس آنے کے کچھ عرصے بعد علامہ احسان علی ظہیر نے 1984 میں اہل حدیث یوتھ فورس کی بنیاد رکھی جس کے پہلے صدر محمد خان نجیب اور جنرل سیکرٹری قاضی عبدالقدیر خاموش تھے. علامہ شہید نے جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کی ترقی کے لیے سڑ توڑ کوششیں کی اور ہر ممکن طریقے سے ان تنظیمات کو سینچا. 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر جب جنرل ضیاء الحق نے فوجی عملیات کا نفاذ کیا تو اس وقت کچھ عرصے علامہ احسان علی ظہیر جنرل ضیاء کی حکومت میں ان کی بنائی علماء ایڈوائزری کونسل کے ممبر رہے. تاہم جلدی اس کونسل سے استعفیٰ دے کر وہ جنرل ضیاء الحق کے شدید مخالف ہو گئے. یہاں تک کہ جنرل ضیاء حکومت کی طرف سے پیش کردہ شریعت بل کی بھی شدید مخالفت کی. جب علامہ احسان علی ظہیر سے جنرل ضیاء الحق کی اس قدر شدید مخالفت کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا خیال تھا کہ جنرل ضیاء نفاذ اسلام کے لیے مخلص تھے. ویسے بہت زیادہ خوش فہمی نہیں تھی تاہم بدگمانی بھی نہیں تھی. انہوں نے ابتداً 12 علماء پر مشتمل ایک ایڈوائزری کونسل قائم کی تھی اور مجھے اس نعام نہاد ایڈوائزری کونسل کا رکن نامزد کیا تھا. لیکن جب مجھے یقین ہو گیا کہ جنرل محمد ضیاء الحق اسلام کے لیے مخلص نہیں ہے تو میں نے اس ایڈوائزری کونسل کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا. دوستو یہی وجہ تھی کہ علامہ شہید کی تقریر و تحریر میں جنرل ضیاء کے لیے بہت تلخی تھی. اس زمن میں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ علامہ احسان علی ظہیر جس حوالے سے جنرل ضیاء الحق پر شدید تنقید کرتے تھے وہ سود کا معاملہ تھا. جنرل کی اپنی بنائی ہوئی شرعی عدالت نے جب سود کے خلاف فیصلہ دیا تو جنرل صاحب کی حکومت نے اپنی اسی عدالت کے خلاف باقاعدہ سپریم کورٹ میں جا کر اپیل دائر کر دی اور اس فیصلے پر حکم امتناعی یعنی اسٹے آرڈر لے آئے. جنرل ضیاء الحق اور علامہ احسان ظہیر کے درمیانی تلخی اور دوری علامہ کی شہادت تک موجود رہی. کبھی حکومت کی طرف سے علامہ شہید کی جائیدادیں ضبط کر لی جاتی تو کبھی ان کو انکم ٹیکس کیسز میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی. یہاں تک کہ علامہ کے مرض الموت میں جبکہ ان کی حالت انتہائی تشویشناک تھی ان کو سعودی عرب جانے کے لیے NOC دینے میں بھی ایک دن کی تاخیر کی گئی اور شاید اگر یہ تاخیر نہ ہوتی تو علامہ شہید کو بچایا جا سکتا تھا. علامہ احسان علی ظہیر اور جنرل ضیاء الحق کے مابین یہ عداوت اور مخالفت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ جب علامہ بم دھماکے میں زخمی ہو کر لاہور کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے تو اس وقت کرنل ناصر صاحب جنرل ضیاء کے نمائندے کے طور پر ان کی طرف سے پھولوں کا گلدستہ لے کر علامہ کی عیادت کو آئے. علامہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور کہا کہ جاؤ ضیاء الحق کو جا کے کہہ دینا کہ اس نے اچھا نہیں کیا, میں بدلہ لوں گا, اور پھر گلدستہ باہر پھینکوا دیا. بقول ابو بکر قدوسی صاحب یہ علامہ شہید کی طرف سے جنرل ضیاء کے خلاف FIR تھی. یہی وجہ رہی کہ علامہ احسان علی ظہیر کے شہید ہونے کے بعد اہل حدیث عوام کی طرف سے حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس سلسلے میں پہلا تصادم حکومت اور جماعت کے نوجوانوں کے درمیان ناصر باغ لاہور میں ہوا
جہاں علامہ شہید کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا کر احتجاجی جلوس مال روڈ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ پولیس نے اس کو زبردستی روکنا چاہا اور گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اسی طرح کا ایک اور پرتشدد واقعہ گجرانوالہ میں بھی ہوا۔ اس کے بعد جماعت نے باقاعدہ احتجاجی تحریک چلائی اور مال روڈ پر ایک بھوک ہڑتالی کیمپ شروع کیا گیا کہ علامہ کے قاتلوں کو فوراً پکڑا جائے۔ اسی طرح شاہین میدان مسجد شہداء میں بھی احتجاجی جلسہ کیا گیا، جبکہ کفن پوش جلوس چینیا والا مسجد سے بھی نکالا گیا۔ خیر دوستو، اب ہم اس واقعے کی جزیات کی طرف آتے ہیں جس کے سبب علامہ احسان علی ظہیر کی شہادت کے بعد یہ تمام حالات پیدا ہوئے تھے، یعنی علامہ صاحب کی شہادت کا واقعہ۔ ہوا کچھ یوں کہ جمعیت اہل حدیث نے 23 مارچ 1987 کو مینار پاکستان کے زیر سایہ قلعہ لشمن سنگھ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یوم پاکستان کے حوالے سے ایک جلسہ منعقد کیا، جس میں علامہ احسان علی ظہیر بھی موجود تھے۔ جلسے میں مولانا حبیب الرحمان یزدانی کی تقریر کے بعد جناب علامہ شہید کا خطاب شروع ہوا۔ آپ کا باطل شکن خطاب اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ رہا تھا۔ ابھی 20 منٹ کی تقریر ہی کر پائے تھے کہ بم کا انتہائی خوفناک لردہ خیز دھماکہ ہوا۔ یہ بم ایک نہایت خوبصورت اور بڑے گلدستے میں رکھ کر پنڈال تک لایا گیا تھا، جو علامہ شہید کی بائیں ٹانگ کی طرف رکھ دیا گیا تھا۔ اسٹیج تک اس گلدان کو کون لایا تھا اس کا پتہ نہیں کہ اس وقت کئی گلدستے اور گلدان آ رہے تھے۔ البتہ چونکہ یہ گلدان سب سے زیادہ خوبصورت اور بڑا تھا تو اسے اظہار عقیدت علامہ شہید کے ہی ایک واقف کار نوجوان نے ان کی بائیں ٹانگ کے پاس رکھ دیا تھا۔ اسی وجہ سے بم پھٹنے سے علامہ شہید کی پنڈلی کا پورا گوشت اڑ گیا تھا اور آپ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ تمام جلسہ خانے میں قیامت صغریٰ کا عالم تھا۔ دور دور تک در و بام دھماکے سے لرز اٹھے تھے۔ ماحول تاریکی میں ڈوب گیا تھا اور دل دو آہوں سے ایک کوہرام سمجھ گیا تھا۔ اس دھماکے میں علامہ احسان علی ظہیر شدید زخمی ہو گئے اور میو اسپتال میں زیر علاج رہے۔ ڈاکٹروں نے زہر کو روکنے کے لیے بائیں ٹانگ کو کاٹنے کا مشورہ دیا، جسے علامہ صاحب نے سختی سے رد کر دیا۔ دوسری جانب عراقی صدر صدام حسین اور سعودی حکومت کی طرف سے پیشکش تھی کہ آپ علاج کی غرض سے ہمارے یہاں جائیں۔ آپ نے شاہ فہد کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے سعودیہ جانے کا اندیہ دیا، لیکن انتہائی حیرت کی بات ہے کہ آپ کی تشویشناک حالت کے باوجود آپ کو سفر کرنے کے لیے ضیاء حکومت کی طرف سے فی الفور NOC جاری نہیں کیا گیا۔ راولپنڈی کے چودھری محمد امین، جو وہاں کی جماعت کے ذمہ دار اور علامہ شہید کے دوست تھے، ایک وفد کے ساتھ جنرل ضیاء سے جا کر ملے تو پھر مختصر بحث و تہمیز کے بعد ضیاء الحق صاحب نے NOC جاری کرنے کا حکم دیا۔ یوں مزید ایک دن ضائع ہونے کے بعد 29 مارچ کو سعودی ایئر لائن کی خاص پرواز کے ذریعے علامہ احسان علی شاہ فہد کی دعوت پر سعودی عرب علاج کے لیے روانہ ہو سکے۔ ان کو فوراً سے بیشتر ریاض کے فیصل ملٹری ہسپتال میں داخل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کے لیے بے ہوش کیا، لیکن آپ کا وقت موعود آ چکا تھا۔ علامہ صاحب 22 گھنٹے ریاض میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد قافلہ شہداء میں شامل ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی اعظم سعودی عرب سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز نے ڈیرہ ریاض کی مرکزی مسجد میں گلوگیر آواز اور رندھے ہوئے گلے کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد آپ کے جد خاکی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ لے جایا گیا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برسوں سے معمول ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کی میت بھی آ جائے تو مسجد نبی میں انتہائی مختصر اعلان ہوتا ہے کہ جنازہ ہے اور اس پر نماز ہوگی، لیکن شاہ فیصل کے بعد دوسری شخصیت علامہ شہید کی تھی، جس کے لیے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ آج عالم اسلام کی عظیم شخصیت امام اہل سنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے نقیب صحابہ کے دفاع کا فرید انجام دینے والے شہید کا جنازہ ہے۔ کتنی ہی دیر رندھی ہوئی آواز اور آنسوؤں کے بیچ اعلان اور ذکر احسان ہوتا رہا۔ مسجد نبوی میں دنیا کے اطراف سے آنے والے وفود و شیوخ، مفتیان، اساتذہ، علماء اور طلبہ کی وجہ سے مسجد نبوی میں انسانوں کا سیلاب نظر آتا تھا اور تا حد نگاہ سر ہی سر دکھائی دیتے تھے۔ اژدہام کا یہ عالم تھا کہ علامہ احسان علی کا آخری دیدار کرنا محال تھا۔ مدینہ طیبہ میں ڈاکٹر شمس الدین اقبانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مدینہ یونیورسٹی کے شیوخ و اساتذہ اور طلبہ کے علاوہ سعودی عرب کے طرف سے ہزاروں علماء کرام، طلبہ اور عوام اشبار آنکھوں سے جنازے میں شامل تھے۔ علامہ شہید کے جثے خاکی کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ کی قبر امام مالک کی قبر کے پہلو میں ہے، جس کے دائیں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی مبارک قبریں ہیں، اور تھوڑے ہی فاصلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ دوستو، علامہ احسان علی ظہیر شہید نے اپنے پیچھے سوگواران میں 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں چھوڑی۔ ان کے بڑے بیٹے حافظ ابتسام علی ظہیر ہیں،
जो मुल्की सियासत में काफी फाल और एक्टिव हैं। उसके बाद मोहतसिम इलाही ज़हीर हैं, जो बतौर पेशा ताजिर हैं, जबकि अक्सर व बेशतर तबलीगी प्रोग्रामों में भी शिरकत करते नजर आते हैं। तीसरे बेटे जनाब शाम इलाही ज़हीर हैं, जिनका अपना कारोबार है, जबकि चंद किताबों के मुसन्नफ भी हैं और टीवी प्रोग्रामों में भी शिरकत करते इस्लाम का पैगाम फैलाते नजर आते हैं। इसी तरह अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की तमाम बेटियां शादीशुदा हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकराम अल्लामा एहसान के सबसे बड़े दामाद हैं, जो रियाद में मुकीम हैं। उन्हीं के बेटे डॉक्टर सुबैल इकराम आजकल सोशल मीडिया पर काफी मशहूर और वायरल हुए हैं। डॉक्टर सुबैल इकराम मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ हाफिज कुरान भी हैं और रमजान में तरावी भी पढ़ाते हैं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के दूसरे दामाद अदनान सरवर साहब हैं, जिनकी सियालकोट में फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। उनके तीसरे दामाद शेख रिजवान मकबूल हैं, जो एक कारोबारी शख्सियत हैं, जबकि चौथे नंबर पर मोहसिन जावेद साहब हैं, जो कपड़ों के कारोबार से मुंसलिक हैं। और सबसे छोटे और पांचवें दामाद मकतबा कुद्दूसिया लाहौर के करता धरता और सोशल मीडिया की मारूफ और हर दिल अजीज शख्सियत जनाब अबू बकर कुद्दूसी साहब हैं।